नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था और इसराइल की जानिब से इस वक्त खौफनाक हमलों की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें 10 अक्टूबर के बाद आज सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं गजा के अंदर। नाज़रीन, बहुत बड़ी ही पेनफुल सूरत हाल है। 100 से ज्यादा शहादतें और जख्मी हुए हैं फलस्तीनी। ये सबसे बड़े नंबर्स हैं। इससे पहले भी इसराइल ने कुछ दिन पहले जब वो 25 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया था और आज उसने 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया है और जख्मी किया है। तो ये एक्चुअली वही सूरत हाल है जो यानी इस सो कॉल्ड सीज फायर से पहले थी। एवरी डे 100 और 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज जब वो रोजाना हो रही थी। तो इसराइल जब वो उसको यानी फुल स्केल इंटेंसिटी के ऊपर ले गया है। अगर हम देखें तो पहले दिन से इसराइल के हमले कभी नहीं रुके। पहले दिन से इसराइल ने जब वो फलस्तीनियों को शहीद करना जब वो जारी रखा और पहले दिन से इसराइल की जो बदनीयती थी वो बिल्कुल वाज़ेह थी। असल चीज जो है वो उसकी बदनीयती है, जिसको हम बार बार रिपोर्ट कर रहे थे कि इसराइल इस सीज फायर की कोई पासदारी करता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसका इसका कोई इरादा नहीं है और वो सिस्टमैटिकली दोबारा जो अग्रेशन है वो जारी रखेगा। तो एक कमजोर रीजन की पोजीशन के सामने और एक कमजोर ओआईसी की पोजीशन की वजह से और हिपोक्रेट वेस्टर्न वर्ल्ड की पोजीशन की वजह से इसराइल का ये जो अग्रेशन है वो इस लेवल के ऊपर बढ़ चुका है। वो मजीद ज़ाहिर है कि अब वो इस इंटेंसिटी को और इस अग्रेशन को मजीद जब वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो यानी फलस्तीनियों की कोई अहमियत नहीं है, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को उन्होंने शहीद और जख्मी कर दिया, जब ऑलरेडी हजारों बॉडीज अभी तक मलबे तले हैं। और अभी वहां पर यह अरेंजमेंट किया जा रहा था कि किसी तरीके से हैवी मशीनरी जो है वो अंदर दाखिल की जाए ताकि बड़े स्केल के ऊपर जो फलस्तीनी बॉडीज हैं उनको रिकवर किया जा सके। तो इसराइल ने ऊपर से ये शदीद बॉम्बिंग जब कर दी है। फिर इसी तरह से वेस्ट बैंक में शहादतें हुई हैं, लेबनान के अंदर शहादतें हुई हैं। हमास का जो डेलीगेशन है वो हंगामी तौर पर कायरो पहुंच रहा है और बाकी जो फलस्तीनी तंजीमें हैं उनके सरबराहान भी कायरो के अंदर पहुंच रहे हैं। हमास ने खबरदार किया है कि ये सूरत हाल इस तरह से जारी नहीं रह सकती है। तो कायरो में ये जो मुलाकात होने जा रही है, इन हमलों के बाद ये बड़ी गैर मामूली मुलाकात हो सकती है। ओवरऑल पूरा रीजन जो है वो क्रिटिकल सूरत हाल के अंदर है। वाई? क्योंकि देखिए इसराइल हमले करता चला जा रहा है, लेबनान पर, वेस्ट बैंक पर, गजा पर, शाम पर। वो हर एक को अटैक कर रहा है, हर एक के ऊपर वो बमबारी कर रहा है और इस वक्त आगे से तो कोई जवाब नहीं दे रहा है इसराइल को। तो यह सूरत हाल कितनी देर जारी रह सकती है कि इसराइल हर किसी के सरों के ऊपर बम फोड़ रहा है और आगे से सब जब वो खामोश बैठे रहे? ये वायलेंस कितनी देर इस तरह से जब जारी रह सकता है? तो आगे से जवाब तो आना है। इसलिए जो क्लॉक है वो टिक टिक कर रहा है और टाइम बहुत थोड़ा रह गया। तो इस वक्त कायरो के ऊपर नजरें लगी हैं और साथ ही जो है वो तल अवीव में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और आप देखेंगे कि अराउंड द वर्ल्ड जो है वो प्रोटेस्ट दोबारा से उसी मोमेंटम की तरफ जब जाएंगे। और माइक हॉकवे जो कि अमेरिकन एम्बेसडर टू इसराइल है, उसको मुसाद के स्पाई के साथ मुलाकात करना बड़ा महंगा पड़ गया। अब मागा जो है वो इस तहरीक को उसने चलाना शुरू कर दिया कि इसको फौरी जब रिकॉल किया जाए, यानी इसको जब इस पोजीशन से हटाकर वापस बुलाया जाए। तो अगर माइक हॉकवे को हटाया जाता है तो ये एक बड़ी बात होगी। मागा इस वक्त उन्होंने कहा बिल्कुल इसको जो फारिग किया जाए। तो ये तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। गजा में ताज़ा तरीन इस वक्त सिचुएशन क्या है तो मैं आपके सामने रखता हूं। बड़ी पेनफुल और हॉरिफिक सिचुएशन है। आप देखिए कि पिछले हफ्ते से हम ये आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं कि हैवी रेन हुई है, शदीद बारिश हुई है गजा के अंदर और बारिश का पानी उनके टेंट्स के अंदर दाखिल हो गया। बारिश के पानी के साथ जो सीवरेज का पानी है वो मिक्स होकर उनके टेंट्स के अंदर जब वो दाखिल हो गया है, उनके टेंट्स आर फ्लडेड, ठीक है ना। और वहां पर कोई जगह नहीं है सोने की, बैठने की, और बिल्कुल उनके टेंट्स जो है वो उससे भर चुके हैं। साथ इसी बारिश के साथ जब वो विंटर भी शुरू हो गया है तो फलस्तीनी तो शेल्टर्स डिमांड कर रहे थे कि फौरी तौर पर उनको शेल्टर्स की जरूरत है। बट व्हाट दे गॉट बॉम्ब्स, ठीक है ना। बॉम्ब्स आर फॉलिंग ऑन देयर हेड्स। यानी इस पेनफुल सूरत हाल को, इस सफाकियत को आप कैसे बयान करेंगे? वो शेल्टर्स मांग रहे हैं, वो खाना मांग रहे हैं और ऊपर से उनके सरों के ऊपर बम फोड़े गए हैं। ऑलरेडी एक ऐसी नेशन जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी से, सबसे बड़े जुल्म से, पेन से गुजर रही है, उसके सरों पर फिर बम मारे गए। कसूर क्या है फलस्तीनियों का जो इस वक्त उसकी सजा पूरी नहीं हो रही? क्या ऐसा फलस्तीनियों ने किया है? सिर्फ चूंकि वो नेटिव्स हैं, उनकी जमीन पर इजराइल ने कॉलोनी बनाई है और इसलिए
وہ سب سے برے عربز ہیں، باقی اچھے ہیں لیکن وہ سب سے برے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ دہشت گرد بھی ہیں اور وہ سارے کچھ ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ فلسطینیوں کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ایک ویسٹ نے اپنی ایک کالونی بنانے کا سوچا، اور ان کے لوگ جب وہ 100 سال سے زیر عتاب ہیں، اور اس وقت ان کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے آپ اسرائیل کی جو کلونیل پلے بک ہے، کیسے فلسطینیوں کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں، آپ دیکھیں ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے، مطلب ان کی زندگیاں بہت چیپ ہیں، ان کی زندگیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ جب چاہے لے لی جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کو بہت ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بہت ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے، ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ جب یہ جی ایچ ایف کی سو کال جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن تھی، یہ کیا کرتے تھے ناظرین کہ انہوں نے وہ جو ساری وائر لگائی ہوئی تھی تو اس سے باہر آ کر ایڈ تقسیم نہیں کرتے تھے، جو سو کالڈ انہوں نے تھوڑی سی دینی ہوتی تھی وہ بھی تقسیم نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے کہ وہ باکسز باہر لا کر ایسے پھینک دیا کرتے تھے، اور وہ باکسز جب اس میں سے آٹا اگر اس کی تھیلی جب پھٹ گئی ہے تو وہ مٹی میں مکس ہو گیا، تو فلسطینی پھر کیا کر رہے ہوتے تھے، اسی یعنی جو مکس ہے مٹی اس میں مکس ہو گئی ہے اس کو الگ کر کے آٹا نکال رہے ہوتے تھے، یعنی اس طرح سے ان کو ڈی ہیومنائز کرنا، انسانوں جیسی ڈگنیٹی، انسانوں کی طرح ان کو ٹریٹ ہی نہ کرنا، یہ سارا ان کے ساتھ جب وہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک پوری قوم کو مٹانے کی جب کوشش کی جا رہی ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے اتنے بروٹل انداز میں، اور عرب ورلڈ بھی خاموش ہے، کچھ نہیں کر سکی، اور او آئی سی بھی بالکل خاموش ہے۔ او آئی سی کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں اس معاملے پر، جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور او آئی سی ورلڈ کا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے تھا، او آئی سی کے کتنے اجلاس ہوئے ہیں اور اس میں کیا وہ کر سکے ہیں۔ تو بہت یعنی کہ بٹریل فلسطینیوں کے ساتھ، اور بہت بے حسی کی انتہا ہوئی ہے، مطلب سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور پریکٹیکلی دیکھیں جینوسائیڈ کے مقابلے میں یہ ریاکشن دینا کہ ہم سیز فائر ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں، یہ تو کوئی ریاکشن نہیں ہے۔ سیز فائر تو پھر ساری یورپین اقوام بھی ڈیمانڈ کر رہی ہیں، ابھی دیکھیے گا ان کی تھوڑی دیر میں کنڈیمنیشن جب وہ آنا شروع ہو جائیں گی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یعنی کبھی بھی ایسا فلسطینیوں کے حوالے، یہ جو عرب لیگ ہے یہ بنی فلسطین کے مسئلے کے اوپر تھی، فلسطینیوں کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہو اور مڈل ایسٹ جب وہ ایسے خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہو، یہ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ اور دیکھیے سب سے بڑا نقصان کیا ہے، سب سے بڑی غلط اپروچ کیا ہے کہ اس ویک پوزیشن کا نتیجہ یہ نہیں نکل رہا کہ اسرائیل کو پیچھے ہٹ جائے گا یا اسرائیل کوئی امن کی طرف جائے گا، نہیں، اس ویک پوزیشن کا نتیجہ مزید اگریشن کی صورت میں نکل رہا ہے۔ اسرائیل ان کی مزید کمزوری کو بھانپتے ہوئے، ریجن کی کمزوری کو بھانپتے ہوئے فلسطینیوں پر مزید ظلم ڈھا رہا ہے۔ تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو جاتے، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، باقی باتیں ہیں وہ جتنی مرضی یہ کرتے چلے جائیں۔ تو اس وقت میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھتا ہوں، 24 پیلسٹینینز شہید ہو چکے ہیں، 87 پیلسٹینینز زخمی ہیں، اور زخمی آپ دیکھیں گے وہ کس حالت میں ہوں گے، ان کا کتنا علاج ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا۔ زخمی جو ہے ان میں سے بہت سارے معذور ہو جاتے ہیں، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، اور زخمیوں میں سے کتنے جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ تو 24 پیلسٹین، جس میں بچے سب زیادہ شامل ہیں، جس میں عورتیں شامل ہیں، اور 87 جو ہے زخمی ہیں۔ اور پھر اسرائیل کی جو ڈرونز ہیں، ایک اور جو خوفناک اس وقت چیز دیکھی جا رہی ہے غزہ میں، کہ جو اسرائیلی ڈرونز ہیں وہ ڈھونڈ کر عورتوں، بچوں اور فلسطینیوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ تو ایک ڈرون نے اٹیک کیا جس میں 11 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوئے اور 20 زخمی ہوئے۔ سوسائڈ ڈرونز، یعنی جو آپ کہہ لیں گے پراپر وار کے اندر استعمال ہوتے ہیں، جو یوکرین جنگ میں اس وقت استعمال ہو رہے ہیں، سوسائڈ ڈرونز سب سے خوفناک ڈرونز، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس وقت فلسطینیوں کے اوپر داغے جا رہے ہیں کہ وہ جاتے ہیں اور فلسطینیوں کے اوپر پھٹ جاتے ہیں۔ سوسائڈ ڈرونز سویلینز کے اوپر پھوڑے جا رہے ہیں، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ویسٹرن ورلڈ جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے، اور جرمن چانسلر کہتے ہیں کہ ہم اور اسرائیل آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا یہ یعنی کہ ابھی بھی سپورٹ آ رہی ہے، اسلحہ پیچھے سے آ رہا ہے۔ اسرائیل آرمی says کہ it killed 11 Palestinian fighters trapped in South Gaza۔ اب وہ اسرائیلی بیانیہ کہ ہم نے یہاں پر 11 حماس کے فائٹرز کو جو وہ مارا ہے۔ So casualty figure rise from the Israeli drone strike on Gaza city vehicle۔ ایک اور وہیکل کے اوپر
ڈرون نے آ کر جب اٹیک کیا اور جو میجورٹی جو زخمی ہوئے وہ بچے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک گھر جو دیر البالا میں سینٹرل غزہ میں تھا، وہاں پر 3 فلسطینی شہید ہوئے، جس میں ایک خاتون جو وہ شامل تھی. اور ایک فلسطینی کا بیان جو ہے وہ الجزیرہ نے کوٹ کیا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے اچانک ایک بہت زوردار دھماکہ سنا. اس وقت غزہ میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں، بڑے خوفناک بم جو ہے وہ گرائے جا رہے ہیں. پورا غزہ جب لرز جاتا ہے، اتنے خوفناک بم ہیں. یہ بھی رپورٹس میں آ چکا ہے کہ اسرائیل نے نئے بامز کا تجربہ غزہ پر کیا ہے، کہ جو نئے بامز پروڈیوس ہوئے ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں نا، تو اس کی ٹیسٹنگ بھی غزہ میں ہوئی ہے. یہ بھی رپورٹس میں آ چکا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے بڑا پاورفل ایکسپلوژن سنا، میں نے باہر دیکھا تو مجھے صرف دھواں ہی دھواں جب نظر آیا اور میں کچھ بھی دیکھ نہیں سکا. پورا ایریا جب دھوئیں سے بھر چکا تھا. I could not see a thing. مجھے ایک بھی صحیح چیز نظر نہیں آئی. I covered my ears and started shouting to others in the tent to run. تو میں نے اپنے کان بند کیے اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ بھاگو بھاگو بھاگو، اور ہم پھر اپنے ٹینٹ چھوڑ کر جب وہ بھاگ گئے. یہ ایک فلسطینی جو اس کا شاہد ہے، اس کا بیان الجزیرہ نے کوٹ کیا ہے. 4 children killed in the Israeli missile attack on Nuseirat camp. ایک اور جگہ پر 4 فلسطینی بچے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہاں پر بھی ڈرون نے آ کر اٹیک کیا ہے، سوسائڈ ڈرون نے. It's getting scarier here الجزیرہ، کہ بہت زیادہ خوف بڑھ رہا ہے، کیونکہ جو پیٹرن اور پیس نظر آ رہی ہے اسرائیلی ڈرونز کی، یعنی جتنے زیادہ تعداد میں بھیجے جا رہے ہیں وہ، یعنی کہ ڈیفرنٹ جگہوں پر اسرائیلی ڈرونز نظر آ رہے ہیں. ایک ڈرون تو وہ ہوتا ہے نا جس میں وہ انٹیلیجنس اور وہ ویڈیو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی یہ کون سے ڈرونز ہیں، پتہ چلتا ہے یہ سوسائڈ ڈرونز ہیں، تو جن کو کام کسی ڈرونز کہا جاتا ہے. تو وہ سوسائڈ ڈرونز اچانک آپ کے اوپر پھر رہا ہے اور وہ اچانک آپ کے اوپر جب آ کر ایکسپلوڈ ہو جائے گا. بڑا یعنی یہ خوفناک لمحہ ہوتا ہے. اوپر سے ڈرون آ کے آپ کے اوپر ایکسپلوڈ ہو گیا اور آپ مطلب پتہ بھی نہیں اچانک وہ آیا. ان دا ہارٹ آف دا غازہ سٹی ایک ڈرون نے جب آ کر اٹیک کیا، اور یہ الشفا کا جو ہاسپٹل جو کہ بالکل آلموسٹ تباہ شدہ ہے، اس کے گیٹ سے تھوڑا سا دور یہاں پر آ کر ایک ڈرون نے اٹیک کیا، جہاں پر 4 فلسطینی جب شہید ہوئے. اسرائیلی آکوپیشن ایسکلیٹس وائلیشنز آف دا غازہ سیز فائر، یعنی وہ سیز فائر جو پہلے دن سے اسرائیل نے پاسداری نہیں کی، اب وہ بالکل اگلے لیول کی ایسکلیشن اس نے کر دی ہے. اسرائیلی آکوپیشن لانچڈ سیریز آف ریڈز آن غازہ اسٹرپ، سیریز آف ریڈز اس نے کی ہیں. اور آپ جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر دیکھیے، پیلسٹینین ورکر شاٹ بائی اسرائیلی فورسز ایسٹ آف دا بارڈر، یعنی براہ راست گولیاں مار کر ان کو جب وہ شہید کیا جا رہا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ 200 سے زیادہ فلسطینی since the start of the year including 50 children، اس سال صرف جنوری کے اندر جو ہے اس ایریا میں 200 فلسطینیوں کو، ویسٹ بینک کی ہم بات کر رہے ہیں، 200 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جس میں 50 چلڈرن ہیں. یعنی ویسٹ بینک میں جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ براہ راست گولیاں مار کر کی جاتی ہیں. یعنی غزہ میں بم گرا، شہید ہو گئے 10 لوگ، یہاں پر تو ایک ایک کو چن چن کر گولیاں مار کر، جس میں 50 بچوں کو گولیاں مار کر جب وہ شہید کیا گیا صرف اس جنوری میں بیتھلیم کے ایریا میں. تو پھر اسرائیل claims to have targeted حزب اللہ launchers military sites in Lebanon، لیبنان میں اٹیک کیا، وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں، کہتے ہیں ہم حزب اللہ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسی ایول اینٹی، اس کا اب کیا کریں گے. اور نتنیاہو نے سٹیٹمنٹ جاری کی، یہ 87 لوگوں کو زخمی اور 24 فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد، جس میں میجورٹی عورتیں اور بچے ہیں. تو کہا کہ اسرائیل فلی آنرڈ غازہ سیز فائر، ہم تو پوری سیز فائر کی پاسداری کر رہے ہیں، یہ تو حماس ہے جو وائلیشن کرتی ہے، ہم تو پوری پاسداری کر رہے ہیں. یہ نتنیاہو کی سٹیٹمنٹ جاری گئی. تو یہ شخص ہے وہ ڈائریکٹلی لاکھوں لوگوں کو مارنے کا یہ ذمہ دار ہے، اور انڈائریکٹلی ملینز لوگوں کو مارنے کا یہ ذمہ دار ہے، کیونکہ بہت ساری جنگیں اس نے سازش کے ذریعے چھیڑی ہیں جس میں ملینز آف کیجوالٹیز ہوئی ہیں. تو یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ظالم ترین شخص آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کے ہاتھوں ملینز لوگ جب وہ مارے گئے، اور ویسٹ جب اس کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک بھی سینکشن اس کے اوپر نہیں ہے. اور وہ جو اریسٹ وارنٹس آئے ہوئے ہیں وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، اور یہ بار بار اس کو سسپینڈ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عدالت نے سٹانس لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نتنیاہو سے OIC کیسے نمٹے گی اور عرب ورلڈ جب کیسے نمٹے گی. ٹھیک ہے. تو اس اپروچ اور اس کمزوری کے ساتھ تو نہیں، اس اپروچ کے ساتھ تو نہیں. اور دیکھ لیجئے
2 سال سے ایک ہی بات ہم کر رہے ہیں کہ ویکنس کا نتیجہ اسرائیل کے مزید میسیکر کی صورت میں نکلے گا، اسرائیل کے مزید ایگریشن کی صورت میں نکلے گا۔ اگر ان ملکوں نے تھوڑی سی سٹانس لیا ہوتا تو یہ دن نہ فلسطینیوں کو دیکھنے پڑتے، نہ لیبنیز کو دیکھنے پڑتے، نہ شام کے لوگوں کو، نہ ایران کے لوگوں کو، اور نہ یمن کے لوگوں کو۔ اور ان کے آرٹیکل جارڈن کے بارے میں وہ لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں جارڈن بھی ہماری زمین ہے، تو جو یہاں پر وہ اپنے قبضے مکمل کرنے کے بعد پھر وہ سینائی کی طرف بھی آئیں گے، وہ جارڈن کی طرف بھی آئیں گے۔ تو یہ ایک بہت ڈیزاسٹرز پالیسی ہے 2 سال میں، جو کوورڈنس دکھائی گئی ہے، اس نے اسرائیل کو مزید بدماش بنایا ہے۔ پھر اسی درمیان اسرائیل نے کیا کیا؟ بمباری کر کے کہتا ہے کہ حماس نے سیز فائر توڑ دیا ہے، حماس نے آفیشلی جو وہ کنوے کر دیا ہے کہ سیز فائر ٹوٹ گیا ہے، تو اب ہم ذرا دوبارہ اٹیک کریں گے۔ یہ جو ہم نے حملے کیے ہیں یہ تو صرف چونکہ حماس نے وائلیشن کی تھی تو ہمارا جواب آیا، اب حماس کہہ رہی ہے کہ ہم نے سیز فائر مکمل ختم کر دیا ہے، تو اب ہم دوسرے طریقے سے حملے کرنے جا رہے ہیں۔ حماس ایکیوزز اسرائیل آف فیبریکیٹڈ پروٹیکٹس، تو حماس نے کہا ایسی ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ رپورٹس پبلشڈ بائی دا اسرائیلی میڈیا ریگارڈنگ حماس انفارمنگ اسٹیو وٹکاف دیٹ دا ایگریمنٹ ہیز اینڈڈ آر فالس، کہ حماس نے اسٹیو وٹکاف کو انفارم کر دیا ہے کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، یہ فالس نیوز ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے چلائی، حماس نے اس کی تردید کی۔ یعنی یہ آپ دیکھیں نا، ایک ایسی اینٹی، سازشیں، جھوٹ، ان سے بڑا جھوٹا، چلاک اور مکار اور سازشی جو ہے وہ اس پلانٹ ارتھ پر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کل نتنیاہو جو ہے وہ ڈیلی امریکہ اور یورپ میں بیٹھے ہوئے انفلوئنسرز کو انٹرویوز دیتا ہے اور اپنا نیریٹو اسرائیل کا وہ جھوٹ ہی جھوٹ۔ پھر اسرائیل نے کہا کہ حماس نے ہماری طرف جو ہے وہ فائٹرز بھیجے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ اٹیکس کیے ہیں۔ تو حماس نے کہا ان فائٹرز کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ریویل کر دی جائے کہ ہم نے کون سے فائٹرز بھیجے ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اسرائیل کیا الزام لگائے گا، کیا اس کا جواب آئے گا، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ہم موساد کے آفیسر کا ایک انٹرویو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں جس میں اس نے کہا کہ اسرائیل بہت سارے فالس فلیگ آپریشنز کرے گا حملے کرنے کے لیے۔ اصل چیز اسرائیل کی نیت ہے، اسرائیل کا ارادہ ہے، کیا وہ یہاں پر امن بڑھانا چاہتا ہے یا وائلنس کرنا چاہتا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے، وہ کوئی بھی الزام لے آئیں گے، کوئی بھی جواز لے آئیں گے، کوئی بھی طریقہ لے آئیں گے، ان کے پاس ہزاروں ٹولز ہیں، کبھی کوئی استعمال کریں گے، کبھی کوئی، تو یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں، امپورٹنٹ ہے ان کی نیت۔ تو اب حماس کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہنگامی طور پر کائرو میں پہنچ رہا ہے۔ حماس ڈیلیگیشن ایکسپیکٹڈ ان کائرو ان فیو آورز، ہنگامی طور پر چند گھنٹوں کے اندر وہاں پر پہنچ رہے ہیں، جس میں خلیل الحیاء شامل ہیں اور جس میں باقی فلسطینی تنظیمیں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو حماس نے خبردار کیا گارنٹرز کو کہ سیز فائر کولیپس آفٹر مور ڈیڈلی اسرائیلی اٹیکس، کہ سیز فائر جب وہ کولیپس ہو سکتا ہے اگر اس کو امپلیمنٹ نہ کیا گیا، اسرائیل کو نہ روکا گیا، تو ہم زیادہ دیر اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سینئر حماس آفیشل سیز کہ اٹ ہیز انفارمڈ میڈیٹرز، ہم نے میڈیٹرز کو بتا دیا ہے کہ گروئنگ اینگر ہے، غصہ بڑھ رہا ہے اسرائیل کی جو ڈیڈلی سٹرائکس ہیں اس وقت۔ اور حماس نے کہا کہ یہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ ہے جس کے فریم ورک کے اندر، یعنی آئیڈیولوجیکلی اور ملٹریلی جو یہ اسرائیل کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں، یہ اس گریٹر اسرائیل فریم ورک کے اندر ہے، اس ایکسپینشن فریم ورک کے اندر ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے وہ بالکل وڈرا نہیں کرنا چاہتا، نہ لیبنان سے نہ غزہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ڈیلیگیشن پہنچ رہا ہے اور اس وقت پریورٹی یہ ہے کہ عرب پوزیشن کو کوارڈینیٹ کیا جائے، جو اسرائیلی پلانز ہیں، اور جو پیلسٹینین نیشنل یونٹی ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور اسرائیلی پلانز کے جواب میں عرب پوزیشن کو کوارڈینیٹ کیا جائے۔ تو اس وقت بہت ہی سینسٹیو سچویشن ہے آف دا کرنٹ سٹیج، یعنی اس ملاقات کی بات ہو رہی ہے، ایک بڑی سینسٹیو سٹیج میں یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ پیلسٹینین فیکشنز ول پارٹیسپیٹ ان دیز امپورٹنٹ میٹنگز۔ تو ساتھ حماس نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ یو ایس لیڈ جو ریکنسٹرکشن ہے، یہ ری شیپ کرنے کا پروگرام ہے غزہ کو، اس کے ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش ہے، یعنی غزہ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم اب کیا جائے گا، یہ ان کا پلان ہے۔ الجزیرہ نے لکھا ہے an American occupation rather than Israeli occupation۔ تو بات تو آکوپیشن کیا ہے، اسرائیلی نہیں ہے تو ڈائریکٹ امریکن ہے، امریکن نہیں ہے تو اسرائیلی ہے۔ تو تل اویو میں thousands of anti government protest جب وہ شروع ہو گئے ہیں تل اویو میں، اور انہوں نے کہا کہ let's not repeat the mistakes of the past۔ تو تل اویو میں یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایکچولی ایک مورل کولیپس اسرائیلی سوسائٹی میں ہو چکا ہے۔
2 سال یہ نتنیاہو کو نہیں روک سکے، نتنیاہو جینوسائیڈ کرتا رہا. تو یہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ بار بار نتنیاہو کو اس لیے لے کر آئی ہے کیونکہ وہ اس کے نظریات سے ایگری کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک مورل کولیپس جو ہے وہ اسرائیلی سوسائٹی میں ہو چکا ہے. ادھر جو حاکمے نے ملاقات کی ہے اس کنوکٹڈ موساد اسپائی سے جس نے امریکن سیکرٹ چرائے، امریکہ کے خلاف اس نے سب سے بڑا اقدام اٹھایا، اس کے ساتھ ملاقات کی. اب ماگا شدید غصے میں ہے. کالز ٹو ریکال، یعنی اس کو اب واپس بلایا جائے. حاکمے اوور سیکرٹ میٹنگ ود اسپائی پولارڈ. یہ امریکن نیشنل تھا، یعنی تھا اسرائیلی، جیسے ان کے ڈوئل نیشنلز ہیں تو امریکن نیشنلٹی بھی اس کے پاس تھی، اور اس کے 30 سال یہ امریکن جیل میں رہا ہے، جس کو پھر لابینگ کر کے اور ایپسٹین کو استعمال کر کے اس کی ویڈیوز اور بلیک میل کر کے جو ہے وہ اس کو چھڑوایا گیا. بیکلیش فرام دا رائٹ. دا رپورٹ ہیز ٹریگرڈ اسٹرانگ کریٹیسزم فرام ڈفرنٹ پرسنالٹیز لائک اسٹیو بینن، فارمر وائٹ ہاؤس اسٹریٹجسٹ اینڈ کی فگر ان ماگا موومنٹ، accused حاکمے of acting out of control، کہ حاکمے جو ہے وہ بے قابو ہو گیا اور آؤٹ آف کنٹرول بیہیو کر رہا ہے. تو اس کو فوری واپس، اگر اس کو بلایا جاتا ہے واپس تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، کیونکہ اسرائیلی لابی تو نہیں چاہتی. یہ تو بہت بڑا زائنسٹ ہے، اگر اس کو فارغ کیا جاتا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. وہاں پر کافی بڑی تحریک چل رہی ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.